अब चलेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माजरत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। टेररिज्म के हवाले से इसको कंट्रोल करने के लिए कौमी सलामती पॉलिसी काफी दिन से जिसका शोर था, ये था जी कौमी सलामती पॉलिसी बहुत जल्द हुकूमत आएगी। काफी डिले हुआ कल भी और कई बार हुकूमती अरकान से हम पूछते रहे आखिर आएगी कब। आज बिल आखिर कौमी असेंबली के अंदर चौधरी निसार साहब ने जो है तकरीर करी और वहां पर इसके अहम नुकात से कौम को आगाह किया। कल काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी। सवाल यहाँ पर बुनियादी ये है जो इस मुल्क में जहां पर 2014 के आगाज से अब तक कई सैकड़ों हमले जो इस पर हो चुके हैं, दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं, ऐसे साहने हुए जिसमें फौज तकरीबन कहा जाता है 460 अफराद जो अब तक 9 सितंबर से अब तक जो है हलाक हुए जब से आपके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात का फैसला हुआ था। इसमें आम सिविलियंस भी, इसमें फौजी भी, इसमें पुलिस अफसरान भी, काफी शहादतें इस पर हुई हैं। इस पूरे सूरत हाल में ये पॉलिसी काउंटर टेररिज्म की और ये जो नया इदारा इस पर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जिसको तश्कील दिया है हुकूमत ने, ये कितना कारआमद साबित होगा। क्विक रिस्पांस फोर्स इसकी बात की गई है, ये कितनी कारआमद होगी। ये बातें सुनने में अच्छी हैं, अब क्या हकीकी तौर पर अमल दरामद भी इन बातों पर होगा, हकीकी तौर पर रिजल्ट्स भी आवाम तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। हालात बहुत गंभीर हैं और जिस तरह हमने सुना जी कल अल्ताफ हुसैन साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब अगर हुकूमत जो है सेम पेज पर नहीं आती फौज के साथ ऑपरेशन के ऊपर, तो फिर फौज आए और वो टेक ओवर कर ले। तो हालात कितने गंभीर हैं ये सवाल भी हम उठाएंगे शो में। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा इससे इस्लामाबाद में मेरे साथ जनाब सेनेटर शाही सैयद साहब मौजूद हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और उनके साथ जनाब सलमान मुजाहिद बलोच साहब MNA हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। शाही सैयद साहब, पहले आपसे मैं इस बात से स्टार्ट करूंगा डायरेक्टली, ये जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी या फिर ये जो अच्छे अच्छे खूबसूरत नाम हमने आज स्ट्रैटेजी पेश कर दी है, 3 नुकाती, ये कितनी आपको लगता है इत्मीनान बख्श है, दहशतगर्दी के कम हो जाएगी, आपका उस सूबे से ताल्लुक है जो फ्रंट लाइन पर है और आपकी पार्टी बड़ा इम्पैक्ट हुई है टेररिज्म से, क्या आप मुतमईन हैं आज हुकूमत के इस इक़दाम से? देखो, कानून साजी में या कोई पॉलिसी देना मैं समझता हूँ कोई मायने नहीं रखता। मेन चीज है इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, ये बात भी जरूर है कि मौजूदा हुकूमत को वक्त भी देना चाहिए और सारी पार्टियों ने इत्तेफाक से मुकम्मल खुली इख्तियारात उनको दिए कि आप मुज़ाकरात करें या जो भी करे, हम आपके साथ हैं, लेकिन मुल्क में अमन चाहिए। और हमसे बढ़ चढ़ के सारी पार्टियों को 18 करोड़ आवाम ने हर पार्टी को अपने अपने हिसाब से, हमें कम मिला किसी को ज्यादा मिला हुआ, मगर आवाम ने अमन की खातिर सबको अपने नुमाइंदे मुंतखब किए। लिहाजा हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट में पॉलिसियां पहले लाना चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, मशावरत होना चाहिए, उसके बाद वो फिर काबीना में दे और लास्ट उसको पास कराए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुखलिसी नियतें होना चाहिए, मुखलिसी होना चाहिए। तो जाहिर बात है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने देर कर दिया, क्योंकि ऐसी पॉलिसियों में काफी मुल्कों में अगर आप देखें तो काफी वक्त कई साल लग जाते, क्योंकि हमारा मुल्क भी आहिस्ता आहिस्ता इस निहत पे गया कि हमें पॉलिसियों में चेंज करना है और हमें बैरूनी या अंदरूनी जो भी जो पॉलिसियां हैं उसको चेंज की जरूरत है, वक्त के साथ साथ जरूरत है। कल की जो चीज हमारे सूदमंद है आज हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं है। कल हमने जिसके ऊपर जो भी फोकस रखा था वो आज हमें डॉलरों की जरूरत नहीं है, आज हमें अमन की जरूरत है। कल शायद हमें डॉलरों की जरूरत ज्यादा थी और हमने अमन का फिक्र नहीं किया था, मगर आज हमारी पॉलिसी अमन की होना चाहिए। तो पॉलिसी वो अच्छी है और उसको लाया डिस्कस करें हाउस में, लेकिन चूंकि काबीना में जो चीज आ जाए तो उसको मैं कभी भी ये सही या गलत न कहूंगा न सही कहूंगा। जब आज से उसको डिस्कस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, हमें तो मेन मकसद है कि हमारे बच्चे का इलाज हो जाए, वो हकीम की दवाई से हो चाहे वो डॉक्टर की दवाई से हो। और मेन चीज इस मुल्क को अमन चाहिए और अमन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है, हम उनका साथ देंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ शाहिद साहब, सिंपल अल्फाज में, ये जो एक तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, चले आगे जाकर अमन आ जाएगा, यहाँ पर जो कत्ल वारतगरी जो खून बह रहा है इस पर रोज आम पाकिस्तानियों का, उसमें सिपाही हो, फौजी हो, इस पर पुलिस ऑफिसर हो, सिविलियंस हो, क्या ये रुक जाएगा इस पॉलिसी के बाद फौरी तौर पर? देखो, इस वक्त जो मुल्क जिस हालत में और जो हमारी 35 या 40 साल जो 60-65 साल गलत पॉलिसियां हैं, तो कोई तवक्को भी ना करे इस तरीके से घंटों में कि ये महीने में, 1 घंटे में, 1 हफ्ते में मुल्क खुशहाल हो जाएगा। ये जो हिकमत अमली है इसको ज़ाहिर है बनाने में भी टाइम और इम्प्लीमेंटेशन भी टाइम, और फिर भी उसके बावजूद भी कई साल आप अफगान वार देखें 1979 से शुरू है, अभी 11 साल से अमेरिका भी बैठा हुआ है। तो जहां पे अमेरिका जैसे बंदा बेबस हो जाए और उसका नगर, तो पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किल लगे। मैं समझता हूँ कि आवाम, पाकिस्तानी आवाम में ये कैपेबल है, ये जब चाहे तो कर लेता है, क्योंकि आपने देखा होगा यही पुलिस है
جس کو ہم کرپشن کو سب الزامات دیتے لیکن موٹر وے پولیس نے کر دیا تو کیپیبل ہو گیا اور صحیح ہے. اسی طرح سے جب اس حکومت ملک نے چاہے تو 18ویں ترمیم جو ہے لا کر کے 1973 کے آئین کو ایز اٹ از بحال کر دیا. جب ہم نے چاہا تو NFC ایوارڈ جو کبھی نہیں ہو رہا تھا 13-14 سال سے وہ بھی پچھلے حکومت میں ہو گیا تھا. تو کئی چیزیں ایسی ہے کہ ہم کر پاتے ہیں اور کرنا نیت ہو جائے تو کر سکتے ہیں. لہٰذا اس وقت میں سمجھو کہ جتنی بھی جمہوری پارٹیاں ہیں یہ سنسدیو جو ایشو ہے جو اتنا نازک اور 18 کو عوام کا مسئلہ ہے یہ تو لہٰذا اس کے اوپر سنجیدگی بھی ضرورت ہے. سارے پارٹیوں کو اسکورنگ نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ملک کو صرف اور صرف اس کی مسائل کو سے نکالنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو بھی اس وقت ملک کے اندر اگر سیاسی اسکورنگ کرے گا تو میں سمجھتا ہوں غلط کر رہا ہے. نہیں کرنا چاہیے. بہت عمدہ بات آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں سلمان صاحب کی طرف جاؤں گا. شہریار آفریدی صاحب بھی MNA پاکستان تحریک انصاف کے میرے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں. پہلے سلمان مجاہد بلوچ صاحب آپ کی طرف آپ کے قائد نے سر کل ایک انٹرویو دیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر حکومت اور فوج ایک پیج پر نہیں تو پھر ملٹری ٹیک اوور کر دے. اب یہ بیان جو انہوں نے کنڈیشنل ہے بظاہر تو لیکن اس بیان سے خلبلی ایک سنسنی تو پیدا ہو گئی نا اس ایٹماسفیئر میں جو آلریڈی اتنا زیادہ نیگیٹو تھا. سلمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں سیفان صاحب کل قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی نے جو یہ بات کہی ہے اس کے تناظر کو اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھنا ہوگا. آج پاکستان میں جو صورتحال جو کریٹیکل سچویشن پریویل کر رہی ہے اور جو پاکستان جس نہج پہ پہنچ گیا ہے بادل نہ خواستہ میرے منہ میں خاص ایسا نہ ہو کہ ہم پاکستان کو ہی کھو بیٹھے. تو قائد تحریک نے اس تناظر میں بات کی ہے کہ اگر حکومت وقت اور آرمی اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب اگر ایک پیج پہ اب بھی نہیں آتے اور دونوں ایک ساتھ مل کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے اور حکومت وقت یا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہماری افواج کو یہ حکم نہیں دیتے کہ جائیے جناب آپریشن کیجئے کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور ان دہشت گردوں کا غداران وطن کا کلا کما کر دیجئے. تو الطاف حسین بھائی نے اس تناظر میں یہ بات کی کہ اگر حکومت وقت اب بھی اگر ڈری ہوئی ہے یا خوف میں مبتلا ہے یا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے یا جھجک محسوس کر رہی ہے تو پھر الطاف بھائی نے کہا افواج پاکستان کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو آپ آگے بڑھیے پوری قوم آپ کے پیچھے. آج سلمان صاحب وزیر اعظم نے کہا کھلے الفاظ میں کہ کوئی ابہام کا شکار نہیں ہے حکومت وفاقی حکومت. تو اب یہ کنڈیشن تو ایگزسٹ نہیں کرتی اس سے مطلب یہ بیان بھی اس کو کوئی وہ نہیں ہے. پھر الطاف حسین بھائی کی بات کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے جو ہماری افواج پاکستان ہے انہوں نے آئین پاکستان کے تحت یہ حلف اٹھایا یہ قسم کھائی ہے کہ جی ہم پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے ہم پاکستان میں رہنے والے عوام الناس کی حفاظت کریں گے ہم پاکستان کو ہر دہشت گردی ہر انسرجنسی ہر غداری سے یا دہشت گردی سے پاک کریں گے. اب اگر اس صورتحال میں اگر افواج پاکستان کو نہ کہا جائے یا افواج پاکستان سے مطالبہ نہ کیا جائے کہ جی آئیے اور ان دہشت گردوں کو کلا کما کیجیے تو کس سے کیا جائے. ہماری پولیس کا مورل ڈاؤن ہے ہماری FC کا مورل ڈاؤن ہے ہماری خاصہ دار فورس کا مورل ڈاؤن ہے. شاید رینجرز تھوڑا بہت کام کر رہی ہے لیکن ایک ہماری جو آرمی ہے جو ملٹری ہے وہی کیپیبل ہے اس قسم کی دہشت گردی کو اور انسرجنسی کو ختم کرنے کے لیے فٹ آف کرنے کے لیے ٹیکل کرنے کے لیے. اس تناظر میں الطاف بھائی نے کہی ہے اور الطاف بھائی نے ساتھ یہ بھی کہا اگر ریاست ہوگی تو جمہوریت ہوگی اگر مملکت پاکستان ہوگی تو جمہوریت بھی ہوگی الیکشن بھی ہوں گے MNA MPs سینیٹرز وزیر مشرا وزیر اعظم صدر بھی ہوں گے. اگر پاکستان نہ ہوگا خدا نہ خواستہ تو یہ تمام چیزیں بھی نہ ہوں گی. اس لیے یہ وقت پاکستان کو بچانے کا وقت ہے. یہ وقت پاکستان کی سرحدوں کی جو نظریاتی سرحدیں اور دیگر سرحدیں ان کو حفاظت کا وقت ہے اور پاکستانی قوم کو ایک ڈائریکشن دینے کا وقت ہے. الطاف حسین بھائی نے متحدہ قومی موومنٹ نے آج سے 4 روز قبل ایک یکجہتی ریلی کراچی میں منعقد کی اور افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. نہ صرف افواج پاکستان کے ساتھ بلکہ رینجرز کے ساتھ پولیس کے ساتھ FC کے ساتھ اور کہا کہ جی ہم انکنڈیشنل سپورٹ آپ کو دیتے ہیں اور پوری قوم کو یہ ڈائریکشن دے دی کراچی میں یہ ریلی منعقد کر کے کہ اب پوری قوم پاکستانی قوم مینسل کون آپ کی پوچھ پہ کھڑی ہے اور اب آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ماں سوائے یہ کہ آپ ان کے خلاف بھرپور کارروائی کیجیے. لیکن آج بھی افسوس ہوا کہ پرائم منسٹر نواز شریف نیشنل اسمبلی میں آئے چودھری نثار صاحب نے گو کے نیشنل کاؤنٹر پالیسی پہ ٹیررزم پالیسی پہ بڑی بریفلی یعنی کہ کمپریہنسولی بریفنگ دی اور اس میں انہوں نے جی یہ بھی کہا کہ میں نے پارلیمنٹ کی تمام جماعتوں سے رائے طلب کی ماں سوائے MQM کے کسی نے بھی اپنی تجاویز ان رائٹنگ ہمیں ٹیررزم کے خاتمے کے حوالے سے نہیں دی. ہم اس پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن آج ایک دفعہ پھر ہم پرائم منسٹر نواز شریف کی آمد پہ یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید وہ عوام کی آواز پہ عوام کی خواہش پہ لبیک کہتے ہوئے
ان دہشت گردوں کے قلعہ کما کرنے کے لیے، خاتمے کے لیے افواج پاکستان کو حکم دیں گے اور یہ اناؤنس کریں گے جی، لیکن آج پھر ہمیں مایوسی ہوئی ہے. تو ابھی بھی ابہام ہے آپ کو لگتا ہے سلمان صاحب؟ ابھی بھی یہ کنڈیشن یعنی ایگزسٹ کرتی ہے کہ ابہام ہے؟ بالکل. دیکھیں کنفیوژن ابھی بھی کنفیوژن جو صورتحال ہے وہ ابھی بھی پریویل کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شہریار آفریدی صاحب، میں آپ کی طرف بھی آؤں. فورسز کے حوالوں میں نہیں. صحیح. اچھا شہریار آفریدی صاحب، آپ کی جماعت کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ آپ نے یہ سنا جی اس پر سلمان مجاہد بلوچ صاحب کو شاہی سید صاحب کہتے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہے، فوری طور پہ تو حل نہیں ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے؟ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، اس کا قیام یا پھر یہ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ اور یہ تمام چیزیں، آر دیز یوزفل؟ اس سے فائدہ ہوگا کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیے جی، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ قومیں کب بنتی ہیں. قومیں تب بنتی ہیں جب ان کے نیشنل انٹرسٹ کو وہ فور فرنٹ پہ رکھ کے ان کے لیے پالیسی میکنگ کریں. ریسنٹ پاسٹ میں ابھی ہمارے پاس دو کلاس ایگزامپل ہیں، ایک اسرائیل اور ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. انہوں نے تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ اپنے ملک کے باؤنڈریز کو سیکیور کیا، اپنے جو ہے سٹیزنز کو پروٹیکشن کے لیے لاز اپنائی اور انویسٹمنٹ کی. کہنے والی بات یہ کہ بدقسمتی سے پاکستان جو ہے 1979 آنورڈ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر یہ 9/11 کے بعد دیکھ لیں، جب سے پاکستان جو ہے از ایٹ دا ریسیونگ اینڈ، اور خاص کر پورا پاکستان اور پھر خیبر پختونخوا. اب جب ہے یہ 7 مہینوں سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھیں. یہ بیچ میں جو اے پی سیز ہوئی اس کے بعد بھی ایک امید کی کرن تھی. پھر یہ جو ڈائیلاگ کی بات شروع ہوئی اس میں بھی پی ٹی آئی کا روز اول سے یہی امپیسس تھا کہ خدا کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز. اب آپ کیا کہتے ہیں شہریار آفریدی صاحب؟ یہ پالیسی آ گئی ہے، اب آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ یہ کچھ فائدے مند ہے یا ایسی ہے؟ یہ ڈاکیومنٹ ہے. ابھی جو جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی بات ہے کہ حیرانگی والی بات یہ کہ 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں سیکنڈ آفٹر یو ایس، اور وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. ان کو یونائٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. پھر یہ جو ریپڈ فورس ہے اس کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے علاوہ تمام افیکٹو میجرز کی بات کی گئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پراپر ہوم ورک نہیں ہوا تھا. پرائم منسٹر صاحب کو اس کو بڑا سیریسلی لے کے خود اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. ساتھ میں تمام پارٹیز کے اور الیکٹڈ ممبرز کے لوگوں کو ڈاکومنٹس پرووائڈ نہیں کی گئی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے، شاید وہ کل ہمیں ملے. اور ساتھ ہی بات ایک اور میں کرنا چاہتا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، ایم کیو ایم والے بھائی سے میں ایگری کرتا ہوں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے، تمام پارٹی کے جو لیڈرز ہیں، پارلیمانی لیڈرز، ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. جب یہ کمیٹی بنا رہے تھے اب بھی ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تاکہ یہ نیگیٹو وائبس ختم ہو. اور یہ جو ہم یہ میڈیا ٹرائل کر رہی شاہی سید صاحب، آپ کی طرف سے میں اس بات کو لے کر آؤں گا. یہ جو صورتحال ہے کہ یا تو ملک بچائیں یا پھر جمہوریت بچائیں، یہ صورتحال کیا واقعی اتنی گمگیر ہے یا پھر یہ پیش اس طرح کی ہے الطاف حسین صاحب نے؟ میں اب بار بار اسی بات پہ آتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ دیکھو جمہوریت بھی بچی ہوئی ہے. 18 کروڑ عوام کو جمہوریت ہی چاہیے. جمہوریت ملے اور ساری دنیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ کمزور سے کمزور جمہوریت جو ہے وہ سب سے اچھے امریت سے بہتر ہوتا ہے، 100% بہتر ہوتا ہے. لہذا ہم جمہوریت میں بلیو رکھتے ہیں اور ہمارا جو ملک ہے وہ اسلامی جمہوری پاکستان اسی پہ ہے. اب رہی بات کہ حالات کے، تو حالات اگر خراب ہے تو ہم سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس وقت سیاست کی ضرورت نہیں. جو بھی لوگ اس پہ سیاست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے. اس وقت سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ملک بچانے یا ملک دفاع کے لیے یا اپنے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہونے کی ضرورت ہے. اور ہم پہلے بھی فوج کے ساتھ ہیں، آج بھی فوج کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوات اور بنے میں جب فوج نے ہم نے بات بھی کی، مذاکرات بھی کی، جب کامیاب نہیں ہوئے یا انہوں نے پھر حکومت کی آئین اور قانون کو نہیں مانا تو وہی فوج تک ہم ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اور آج تک ہماری شہداء، ہم نے 850 لوگ شہداء گئے. سب سے زیادہ اگر اس چیز میں جنگ میں لے گئے تو عوامی نیشنل پارٹی نے قربانیاں دی. اور سب سے بڑھ کر قربانی یہ کہ لوگ بولتے ہیں لیکن ہمارے میاں ابتہار صاحب جس کا اکلوتا بیٹا شہید ہوا ہے اس نے خود کہا ہے کہ آج بھی اگر مذاکرات کر کے اور امن اس ملک میں آتا ہے تو ہم اپنے بیٹے کی شہادت کو بھی معاف کرنے کا تیار ہوئے. اسی طرح سے بشیر احمد بہلول صاحب کو جو شہید کیا گیا ان کے بچوں نے خود بولا ہے کہ ہم بھی قربانی دینے کو تیار ہے. ہم نے تو اس ملک کے لیے بنتے وقت بھی قربانی دی اور آج بھی ہم قربانی دے رہے ہیں. ہم تو ملک میں امن چاہتے ہیں اور ہم احترام انسانیت بھی یقین رکھتے ہیں.
سب سے بڑا جو ادھر گمبھیر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم احترام انسانیت پہ اور ہم عدم تشدد کی دنیا میں کہیں دہشت گردی نہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں یہاں پہ بدقسمتی سے کچھ پارٹیاں ایسی ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے ہیں کشمیر میں ہندوستان کے خلاف، دوسرے چینل پہ آ کے دوسرا علماء کہے گا کہ ہم جہاد کرتے ہیں کہ افغانستان میں نیٹو اور امریکہ کے خلاف. تو کیا یہ ٹی وی اور ریڈیو ان کے گھروں میں نہیں ہے؟ وہ سنیں گے نہیں؟ جب وہ سنے گا تو کہ پھر آپ کو آرام سے چھوڑے گا. تو یہ وہ بات ہے کہ ہمارے خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب تم اسی کے گھر میں آپ پتھر پھینکو گے تو پھول کی توقع مت کیجیے. اور آج بندوقوں کا منہ افغانستان کی طرف ہے، جب پاکستان کی طرف ہوگا پھر کیا ہوگا؟ تو اصل بنیادی چیزیں وہی ہے کہ جنگ رشیا اور امریکہ کا تھا، ہم نے پرائی جنگ اٹھا کر کے، اور آج ہمارے ایف سی یا فوج یا پولیس مر رہے، لہذا یہ آج ہماری جنگ ہے. اس کو کلیئر کر کے یہ بتانا چاہیے. دوسری بات ہے کہ ہم تو حکومت کو بھی بولتے ہیں، ہم نے فوج کو سائڈ پہ رکھے، ہم موجودہ حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ جو فیصلہ کرو مذاکرات کرو تو ہم آپ کو ساتھ ہیں، اگر مذاکرات نہیں اور آپ جنگ کرو تو بھی ہم آپ کو ساتھ ہیں. لیکن شاہد صاحب یہ جو ابھی سلمان مجاہد صاحب نے کہا کہ یہ قومی اسمبلی میں تھے، نواز شریف صاحب آئے، انہیں توقع تھی اعلان ہوگا، آج بھی نہیں ہوا، تو ابھی بھی کوئی ابہام ہے کہ حکومتی رینکس میں آپ کا کیا اس پہ تجزیہ ہے شاہد صاحب؟ دیکھو چونکہ آج تو سینٹ کا اجلاس نہیں تھا، آج قومی اسمبلی کو آیا، اس نے کیا کہا ہے، کیا بات ہوئی ہے، وہ جو بل دیا ہوا ہے تو اس پہ ہم صبح بات کل بات کریں، جب اس کو دیکھیں گے اس میں ہے کیا چیز ہے، کیا اس نے کہا ہے. ہمارے پاس زیادہ اس کی انفارمیشن ابھی تک نہیں، ہم ایڈریس کیا پتا ہے اس پہ. جب اس کو سنیں گے دیکھیں گے اگر چیز ہوا تو ہم بتا دیں. اچھا شہریار آفریدی صاحب آپ کہتے ہیں 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، کس طرح ہوگا، میکینزم کیا ہوگا، سوال اٹھا رہے تھے کچھ آپ آفریدی صاحب؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کا میکسیمم جو ہے، جو قرضوں کے بعد جو بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس میں جاتا ہے، اور ڈیفنس کے انڈر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بڑا ایفیکٹولی کام کر رہی تھی اور کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پروونشل گورنمنٹ کے انڈر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وفاق کے انڈر جو ہیں، آرم فورسز کے جو انڈر ہیں، ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو انٹیلیجنس ایجنسی کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور میری اپنی ذاتی سوچ کے مطابق کہ یہ اگر سنسیئرٹی اور فل کمٹمنٹ سے کام کریں تو لیٹ می ایشور یو کہ یہ بہت میننگ فل ریزلٹ دے سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمیں دو چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا. میں شاہد سید صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں اور ان کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جب مالکنڈ اور سوات کی بات آئی تو سوات سے لوگوں کو ویکیٹ کیا، اور جہاں پہ بات کرنے کی ضرورت تھی بات بھی کی. جب ہم جا رہے ہیں نارتھ کے لیے اچھا میں اس وقت کہوں گا آپ کی اگر لائن دوبارہ ملا لیں اس وقت، کیونکہ لائن میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، اس پر ڈسٹورشن ہے آواز میں. سلمان صاحب آپ کی طرف اس پہ آئی ڈی پیز کا جو مسئلہ اس پر ہے، اس پہ کنسرن پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کہا جی کہ آئی ڈی پیز کا مسئلہ نہ ہو، آپریشن کریں سوات اسٹائل میں کریں، لیکن آئی ڈی پیز کا مسئلہ نہ ہو، اس کے لیے اس پر جو ہے کوئی پیش بندی کی جائے. آپ کے کوئی کنسرن ہے اس پر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کنسرن ہے کتنا درست ہے؟ یہ سیفان صاحب دیکھیں کہ وہ تو کل جو کابینہ کا اجلاس تھا اس میں جو وزیر وفاقی وزیر ہیں ریاستی امور کے جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ صاحب، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ جو بھی آئی ڈی پیز کا ایشو آئے گا تو اس کو وہ ٹیکل کریں گے، اور فاٹا سیکریٹریٹ ان کا مین سیکریٹریٹ ہوگا. اب آ جاتے ہیں کہ آئی ڈی پیز کا کوئی مسئلہ نہ ہو. دیکھیں جب 2009 میں مالاکنڈ اور سوات کا جو آپریشن لانچ کیا گیا، اس کے بعد جناب آپ نے یہ نہیں، اس وقت کی حکومت نے آئی ڈی پیز کے حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں کی، اور جہاں پہ آئی ڈی پیز کا جو انفلکس آیا وہ زیادہ تر شہروں میں آیا. اور جو لوگ آج جو رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا میں اور نیوز پیپرز میں کہ جو وہاں سے جو سوات اور مالاکنڈ سے جو دہشت گرد تھے وہ نکل کے کہیں شمالی وزیرستان میں چلے گئے، کوئی کوہاٹ میں چلا گیا، اور دیگر لوگ کراچی میں آ گئے. اب کراچی میں جب وہ آئی ڈی پیز کا انفلکس آ رہا تھا تو اس وقت بھی متحدہ قومی موومنٹ نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ جناب آپ جو ہمارے پشتون جو آ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، لیکن صرف اور صرف آپ ان کی رجسٹریشن کر لیجئے تاکہ یہ فرق واضح ہو جائے کہ آئی ڈی پیز کے روپ میں کوئی ٹیرر تو نہیں ہے، کوئی ٹیررسٹ تو نہیں آ رہا، کوئی دہشت گرد تو نہیں آ رہا. یہی ہمارے شاہی سید صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں، ماشاءاللہ سندھ کے یہ صدر ہیں این پی کے. اور دیکھا آپ نے کہ جب کراچی میں جب یہ دہشت گرد جب آئی ڈی پیز کے روپ میں داخل ہوئے تو آج میرے خیال میں یہ رپورٹڈ ہے کہ جو این پی کے تقریباً 40 سے زیادہ دفاتر وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے. این پی کے جو رہنما تھے، این پی کے جو کارکنان تھے اسپیشلی کراچی میں، ان پہ خودکش حملے کیے گئے،
فائرنگ کر کے انہیں شہید کیا گیا، ان کے گھروں پہ، ان کے حجروں میں جا کے، ان کے ڈیروں میں جا کے انہیں مارا گیا. اور شاہد سید صاحب نے پچھلے دنوں اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ ڈیفنس جیسے ایریا میں بھی جناب طالبانائزیشن ہو رہی ہے، جو کہ کراچی کا پوش ایریا ہے، اور جس میں جو 29 مساجد ہے، جس میں سے 11 مساجد رجسٹر ہیں، اور تقریباً جو آپ سر سلمان صاحب ایسے کہہ رہے ہیں جیسے اے این پی ذمہ دار ہے آئی ڈی پیز کو کراچی میں لانے کی، آپ ایسے کہہ رہے ہیں سر، ایسا لگ رہا ہے جیسے اے این پی ذمہ دار ہے اے این پی کی. اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں کہ اس وقت جب ایم کیو ایم نے یہ بات اٹھائی تھی تو شاید اے این پی نے اس وقت یہ بات اٹھائی تھی کہ ایم کیو ایم پشتونوں کے خلاف ہے، لیکن دیکھیں کہ وقت نے ثابت کیا کہ ان جو پشتون جو آئے تھے دہشت گرد جو بن کے آئی ٹی پیز کے روپ میں آئے تھے، انہوں نے سب سے زیادہ نقصان اے این پی کو دیا سندھ میں اور خاص کر کراچی میں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ آپریشن شمالی وزیرستان میں لانچ کیا جاتا ہے، جو کہ شاید لانچ ہو چکا ہے، تو وہاں سے جو ہمارے جو قبائلی لوگ ہیں، جو قبائلی مائیں بہنیں بچے جو بزرگوں کے جوان ہیں، وہ کہیں نہ کہیں تو جائیں گے، اور ان کو سیٹل کرنے کے لیے حکومت وقت کو بالکل پلاننگ کرنی چاہیے، پراپر پلاننگ کرنی چاہیے، اور ایک خاکہ دینا چاہیے پوری قوم کے سامنے کہ یہ آئی ڈی پیز آئیں گے تو ہم نے ان کے ری سیٹلمنٹ کے لیے کیا پلان کیا ہے. اور جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ جی وداؤٹ آئی ڈی پیز آپ کو یہ کنسرن ہے سلمان صاحب، آپ کو یہ کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے. جی آپ کو یہ کنسرن ہے کہ آئی ڈی پیز کے نام پر پھر دہشت گرد کراچی میں نہ آ جائیں، یہ کنسرن آپ کا ہے مین سلمان صاحب؟ بالکل کنسرن ہے جناب، صرف کراچی میں نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک میں پھیل چکے ہیں. اچھا، چاہے کراچی ہو، کوئٹہ ہو، اسلام آباد ہو. آج چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ جی 2.25 لاکھ ایسے لوگوں کو جو اسلام آباد کے اطراف میں بسا دیا گیا ہے، جس میں غیر ملکی بھی شامل ہے اور جو ملک دشمن ہے. یہ اسمبلی کے فلور پہ آج انہوں نے بیان دیا. شاہد صاحب آپ اس وقت سندھ کے صدر تھے، نتیجے میں آتی ہے. جی شاہد صاحب آپ کے درمیان اور ایم کیو ایم کے درمیان بڑے اختلافات ہوتے ہیں اس زمانے میں، اور بالخصوص جب یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ رنگ دیا گیا کہ پشتونوں کو، اس وقت پشتونوں کے خلاف ایم کیو ایم بول رہی ہے، اب ایسا کنسرن ایم کیو ایم کو ابھی بھی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ رکھنا چاہیے انہیں کنسرن، اور درست ہے اس وقت جو چند سال پہلے جب یہ آواز اٹھا رہے تھے؟ دیکھو پہلے ابھی شہریار نے جیسے بتایا تو پہلے جب ہماری دور حکومت میں جو پہلی حکومت تھی جس میں ہم اتحادی تھے، سوات بنے میں آپریشن ہوا اور 25 لاکھ آئی ڈی پیز آئے تھے. ہم نے وہاں پہ اپنے جس طریقے سے کیا، لوگوں نے گھروں میں، اور ہماری ساری قوم نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دیا، دیروں میں اوتاقوں میں جگہ دیا. اسی سلسلے میں ایک دن 47 بسیں کشمیر کے اوپر روک دی تھی، جس میں سے 80% بچے اور لیڈیز تھے، اور 15 سے 20% بڑے بوڑھے تھے جو کہ ان لیڈیز بچوں کے ساتھ تھے. اور ان کو روکا کہ جب میرے اس وقت ریسپانسبل وزیر داخلہ سے بات ہوا تو اس نے بولا کہ ہم یہ چاہتے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیمپوں میں شفٹ ہو جائے، وہ کیمپوں میں کھڑے رہے تاکہ ہمیں لوگ باہر دنیا سے زیادہ مدد اور کومک ہمارے کو مل جائے. میرا جو اعتراض اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اگر یہ پختون کب تک مرتے رہیں گے؟ مذاکرات بھی ہم مرتے رہیں گے، مذاکرات سے پہلے بھی مرتے ہیں، مذاکرات بعد بھی پختون مرتے ہیں. پھر جب آئی ٹی سی بن کے تو ہمارا پرپز یہ کہ ان کو اکٹھا کیمپوں میں رکھو تاکہ لوگ ہمیں اس پہ مدد دے اور وہ مدد ہم ڈالر کھاتے رہے. ہم نے اعتراض ان چیزوں پہ کیا. ہم چاہتے کہ اب اگر ایک بندے کا رشتہ دار کراچی میں ہے یا ان کا بیٹا ہے یا بھائی اور اس کے بعد جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے آڑ میں اگر کوئی کرمینل بندہ یا دہشت گرد جا رہے تو ان کی تلاشی لینا، ان کو چیک کرنا، اس کو رجسٹر کرنا یا جو بھی ہے یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، نہ اس وقت نہ آج ہے. لیکن اس نام پہ کہ نہیں اس میں طالبان آ جائے گا اور اب کوئی پختون آئے گا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کی تو تذلیل بہت زیادہ ہو گئی. آج جو کراچی میں ہمیں اتنی تکلیف نہیں جتنی تکلیف آج ہمیں پنجاب میں ہے.